अजीज़ान, तनव्वुर तलबी की इंतहा अफसुर्दगी है, पशेमानी है और तन्हाई। तनव्वुर तलबी यानी एक इंसान मुख्तलिफ अनवा व अक़साम की अशख़ास या चीज़ों के पीछे भागता रहे। ये तनव्वुर तलबी इंसान की ज़िंदगी में आकर जब फ़आल होती है तो वो उससे उसका हदफ ले लेती है। तनव्वुर तलबी का तूफ़ान जब ये जिनसी ख्वाहिशात और जिनसी रवाबित में आता है तो फिर इर्तिबात खानवादे और माशरती इर्तिबात को तहस नहस करके रख देता है। अगर एक खातून है और उनकी तलाक हो गई है तो अब ये दूसरी शादी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये तनव्वुर तलबी में मुलव्विस हो चुकी हैं। यही हजरात जो तलाक के बाद अपने रिश्तेदारों से और अपनी फैमिली से कहते हैं कि अब मुझे एतमाद नहीं रहा जिनसे मुखालिफ पर, अगर आप इन्हीं लोगों की जिंदगियां और इन्हीं लोगों की फ़आलियत और इनके मोबाइल उठा के देखें तो इनके सुबह शाम जिनसे मुखालिफ के साथ गुजरते हैं। अहद व पैमान का खौफ है, इसीलिए ये अशखास को बदलते रहते हैं। यानी एक मुद्दत एक शख्स के साथ वक्त गुजारते हैं, फिर वहां पर इनको खौफ लाहक होता है ताहुद का, अहद व वफा का। वहां पर फिर ये समीमियत अमीक और जिम्मेदारी से भागते हैं और वो शख्स को फौरन बदल लेते हैं। कोई ये कहे कि अगर तनव्वुर तलबी पे आपने इतना बयान कर दिया, तनव्वुर तलबी की जड़ें बयान कर दी, तनव्वुर तलबी के अलाइम बयान करते हैं, इसका इलाज क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन दोस्तान, आज आपके सामने मौजू को लेकर हाजिर हुए हैं। उसका नाम है तनव्वुर तलबी, या जिसको वैरायटी सीकिंग भी कहते हैं। तनव्वुर वही नौ या अनवा से है। मसलन हम कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के खाने दस्तियाब हैं या मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के खाने यहाँ पर दस्तियाब हैं। तो ये जो अनवा है ये यहीं पर तनव्वुर में यूज़ हुआ है। तनव्वुर यानी वैरायटी, तलबी यानी किसी चीज़ को सीख करना, किसी चीज़ को तलब करना। ये तनव्वुर तलबी आज हमारे माशरे में बहुत आम है, इस पर बहस नहीं की जाती और इसी वजह से लोगों के जहन में और लोगों के अफ़आल में ये बहुत ज़्यादा राइज हो चुकी है। यानी यही जो तनव्वुर तलब इंसान है ये सारी ज़िंदगी अपनी मुख्तलिफ अनवा व अक़साम की चीज़ें या मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के अशख़ास में गुजार देता है, यानी उसके पीछे लगा रहता है। यानी आप अगर कहें कि तनव्वुर तलबी यानी क्या, तो अगर एक सादा से जुमले में हम बयान करें तो तनव्वुर तलबी यानी एक इंसान मुख्तलिफ अनवा व अक़साम की अशख़ास या चीज़ों के पीछे भागता रहे। यानी चाहे उसकी नियाज या उसकी ज़रूरत हो या ना हो, वो हमेशा मुख्तलिफ अनवा के पीछे, तनव्वुर के पीछे भागता रहे। इसको तहरीक करती हैं दूसरी चीज़ें, इसको तहरीक करते हैं दूसरे इंसान, यानी हमें अवामिल बैरूनी से इसका ख़ास ताल्लुक़ है। यहाँ पर ज़रूरत क्या है इस मौजू की आज, कि आज हम क्यों तनव्वुर तलबी पे बहस करें, हम क्यों तनव्वुर तलबी के बारे में सोचें, समझें, सीखें। ऐसी क्या आफत आ पड़ी है? इस मौजू की अहमियत के लिए ये जानना काफ़ी है कि तनव्वुर तलबी ने आज इंसान से उसका आरामिश और सुकून छीन लिया है। यानी यही तनव्वुर तलबी है जो इंसान को गफलत में डालती है और गफलत में डाल के उस हदफ खिलकत या हदफ ज़िंदगी उससे ले लेती है। यानी एक इंसान के पास जीने का जो हदफ होना चाहिए, ये तनव्वुर तलबी इंसान की ज़िंदगी में आकर जब फ़आल होती है तो वो उससे उसका हदफ ले लेती है। क्यों? जैसा कि हमने बताया कि तनव्वुर तलब इंसान हमेशा बेनियाज और बेज़रूरी चीज़ों के पीछे भागता रहता है, तो बस हदफ से दूर हो जाता है। इसी तरह तनव्वुर तलबी हमारे माशरे में आम हो चुकी है और क़नाअत पसंदी को बुरा समझा जाता है। यानी अगर एक इंसान कहे कि मैं क़नाअत पसंद हूँ या मैं क़ाने हूँ तो उसको सादा लोह या उसको अकब उफ्तादे समझा जाता है, जबकि क़नाअत इस्लामी इस्तिलाह है। क़नाअत का हुक्म मौजूद है कि खुदावंद मुताल ने इंसान से चाह है कि वो अपने दिए गए रिज़्क़ या दी गई चीज़ों पर काने रहे, जिसके मुकाबले में है तनव्वुर तलबी। इसी तरह तनव्वुर तलबी का तूफ़ान
جب یہ جنسی خواہشات اور جنسی روابط میں آتا ہے تو پھر ارتباط خانوادے اور معاشرتی ارتباط کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم روان شناسی اور اسلام کے باب میں تنوع طلبی کا جائزہ لیں گے کہ روان شناسی ورائٹی سیکنگ کو کیسے دیکھتی ہے اور اسلام نے تنوع طلبی کے بارے میں کیا گزارشات پیش کی ہیں۔ علم نفسیات میں تنوع طلبی بذات خود کوئی مستقل بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیماری کی صفات کے طور پہ پیش کی جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی کو اختلالات شخصیت ہوں گے، پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوگا، تو اس کے ذیل میں ایک صفت تنوع طلبی بھی آ سکتی ہے۔ تو تنوع طلبی خود ایک کوئی بیماری نہیں ہے مستقل، مگر یہ کہ علم نفسیات میں اس کا تذکرہ پرسنالٹی ڈس آرڈر یا شخصیت کی صفات کے ذیل میں موجود ہے۔ اس کے بعد روان شناسی کے متون میں اگر ہم جائزہ لیں تو ایک اصطلاح ہے وہاں پر، اور وہاں پر کہتے ہیں نیوفیلیا۔ نیوفیلیا کی اصطلاح یا نیوفیلیا کا ورڈ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر انسان غیر عادی طور پر اور شدید تمایل دکھائے جدید چیزوں کی طرف۔ بس یہاں پر ہے، نہ یہاں پر چیزیں مشخص ہیں اور نہ یہاں پر کوئی اور چیز مشخص ہے۔ بس یہ نیوفیلیا کا تصور جو سائیکالوجی میں موجود ہے، جو بتاتا ہے کہ انسان جدید چیزوں کے پیچھے بھاگے اور اس کے پیچھے غیر عادی یعنی غیر معمولی اور شدید تمایل، اپنا میل اور رجحان اور اپنی اٹریکشن اس کی طرف ظاہر کرے، اس کو کہتے ہیں نیوفیلیا۔ حالانکہ سائیکالوجی میں اور علم نفسیات میں تنوع طلبی سالم اور تنوع طلبی غیر سالم کا تصور موجود ہے، یعنی پازیٹیو ورائٹی سیکنگ اور نیگیٹو ورائٹی سیکنگ۔ حالانکہ یہ علم نفسیات نے ان کی دو اصطلاح کیوں جدا کیا ہے؟ یعنی جب بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان تنوع طلبی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کے علائم سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ سالم ہے یا غیر سالم۔ اس کو آسان الفاظ میں بیان کریں کہ سالم اور غیر سالم یا پازیٹیو یا نیگیٹو اسپیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان علم حاصل کرنے کے لیے متعدد کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، وہ تنوع دکھاتا ہے، یعنی وہ ہر طرح کی کتاب پڑھتا ہے، ہر کسی رائٹر کو پڑھتا ہے، یا وہ غزہ کے لیے وہ مختلف غزاؤں کا امتحان کرتا ہے تاکہ حد اقل اس کے پاس ایک تجربہ آ جائے، یا وہ مختلف ملکوں اور شہروں میں سفر کرتا ہے تاکہ اس کا تجربہ بلڈ ہو سکے۔ اسی طرح تمایل دکھاتا ہے مختلف چیزوں کی طرف، جس میں سے ایک خلاقیت ہے۔ یعنی خلاقیت انسان کیا کرتا ہے؟ انسان متنوع طور طریقے اپناتا ہے مشکلات کے حل کے لیے، جس کو کرٹیکل تھنکنگ بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کو کوئی مشکل لاحق ہے تو اس کے رائے حل کے لیے وہ انواع و اقسام کے رائے حل پہ ڈھونڈتا ہے۔ یہاں پر اس کو تنوع طلبی نہیں کہتے، کیونکہ یہ سارے موارد یعنی سفر کرنا، غزہ، خلاقیت یا پھر مختلف علوم کو سیکھنا، یہ تمایل طبیعی انسان کے اندر موجود رہتا ہے اور یہ رشد شخصیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مگر یہ تنوع طلبی سالم ہے، یہ پازیٹیو تنوع طلبی ہے کہ ان معاملات میں انسان متنوع ہو جائے، تنوع طلبی دکھائے۔ یہاں پر اس کو کہتے ہیں سالم، پازیٹیو۔ نیگیٹو اور غیر سالم اسپیکٹ کہاں پر آتا ہے؟ جب یہی چیزیں انسان کو یا انسان کے روابط کو خطرے میں ڈال دیں۔ یہی چیز یعنی یہی سفر کرنا اور یہی علم و دانش میں اضافہ کرنا یا یہی تغذیہ غذا یا خلاقیت، اس کی شدت اور اس کی جو فعالیت ہے وہ اتنی آگے بڑھ جائے کہ یہ خود شخص کے لیے خطرہ بن جائے یا اس شخص کے روابط کے لیے خطرہ بن جائے، تو اس کو کہتے ہیں تنوع طلبی غیر سالم۔ حالانکہ تنوع طلبی غیر سالم یعنی جس تنوع طلبی ہم یہاں پر جو اصطلاح یوز کر رہے ہیں غیر سالم، یعنی وہ تنوع طلبی جو ہمیں انجام نہیں دینی۔ اب یہاں پر تنوع طلبی کا غیر سالم کا ظہور کہاں پر ہوتا ہے؟ تین چیزوں میں تنوع طلبی کا ظہور ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں۔ اس میں سے ایک ہے مال و دولت، یعنی مال و دولت کو بڑھانے کے لیے انسان متنوع مختلف انواع و اقسام کے غلط راستے، حرام راستوں کا انتخاب کرتا ہے تاکہ اس کی ثروت میں اضافہ ہو سکے۔ یہاں پر تنوع طلبی کا ایک ظہور ہوتا ہے، یعنی مال و دولت میں۔ دوسرا جنسی تعلقات میں،
یعنی انسان تنوع طلب ہو جاتا ہے جنسی تعلقات میں. یعنی کیا؟ یعنی ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں ہوس یا بالحوثی. یعنی بالحوث کبھی ختم نہ ہونے والی خواہش کا ارتکاب، یعنی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. پس جب انسان کی ضرورت کے معیار سے نکل گئی تو پھر بالحوثی میں تبدیل ہو جائے گی. یعنی یہی تنوع طلبی ہے. یعنی ایک اٹریکشن تھی جن سے مخالف کی طرف اٹریکشن کسی ضرورت کے تحت تھی اور وہ ضرورت ہدف خلقت سے ہم آہنگ تھا. اب جب یہ ہدف خلقت سے ہم آہنگ نہیں ہے اور پھر یہ بالحوثی کی حد تک پہنچ گیا، اب یہ تنوع طلبی جنسی یہ تعلقات یہ اس کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گے. یعنی یہ ختم نہ ہونے والی خواہش کا ارتکاب کرے گا. تو پہلی ہو گئی مال و دولت، دوسرا ہے جنسی تعلقات، اور تیسرا ہے تجملات دنیا اور زینت. یہاں پر بھی انسان تنوع طلبی کا غیر معمولی استعمال کرتا ہے، یا تنوع طلبی غیر سالم یعنی نیگیٹو ویرائٹی سیکنگ. یا یہ تنوع طلبی تجملات یہ ممکن ہے گاڑی کو بدلنا، یا متعدد گاڑی رکھنا، یا گھر کی زینت، یا لباس، برانڈڈ لباس کا پہننا. ضرورت نہیں ہے مگر بیرونی عوامل یا کسی ایڈورٹائز کو دیکھ کر یا کسی آفر کو دیکھ کر وہ لباس کو خرید کے لے آنا، اس نیت سے کہ میرے پاس انواع و اقسام کے کپڑے موجود ہونے چاہیے. اسی کو تنوع طلبی کہتے ہیں. یعنی لباس ہو سکتا ہے، زیورات ہو سکتے ہیں، گھر کے اندر ڈیکوریشن کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح انسان کی زندگی گزارنے کی اشیاء، یعنی وہ اشیاء، وہ ضروریات زندگی جو انسان کے گھر میں موجود ہیں، اور اگر انہیں آواز نہ کرے، اگر انہیں تبدیل نہ کرے، اگر انہیں نہ بدلے تو اس کی زندگی پہ کوئی اثر خاص پڑے گا نہیں. مگر چونکہ یہ تنوع طلبی غیر سالم کا عمل انجام دے رہا ہے، اس لیے وہ بنا ضرورت اور بنا نیاز کے بھی ان چیزوں کو بدل دے گا. اس کے پیچھے بھی بہت سارے عوامل پوشیدہ ہوتے ہیں کہ اس کو آخر کیا پڑی ہے کہ یہ ضرورت کو نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی چیزوں کو تبدیل کر رہا ہے. اس کے پیچھے سائیکالوجسٹ نے اور دانشمندان نے اور روان شناسان نے جو ریشہ یا جو جڑ تنوع طلبی کی بیان کی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ روابط عاطفی افراطی، یعنی ریشہ تنوع طلبی کہاں ملیں گے آپ کو؟ یہ بھی 3 چیزوں میں ظاہر ہوتے ہیں. یعنی جڑ، اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ تنوع طلبی آئی کہاں سے ہے اور تنوع طلبی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، تو وہ یہ 3 چیزیں دیکھے گا. پہلا ہے اختلال شخصیت، یعنی وہی پرسنالٹی ڈس آرڈرز کو دیکھا جاتا ہے. پرسنالٹی ڈس آرڈرز جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں ڈس آرڈرز یا اختلال کسی طرف دیکھتے ہیں تو لوگ ممکن ہے یہ خیال کریں کہ ہم تو کسی ڈس آرڈر میں ملوث نہیں ہیں، یا کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر کو پسند نہ کرے اپنے لیے. مگر ہر انسان، حتی ظاہری طور پہ اگر آپ کو کوئی سالم انسان نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. یعنی اس کی نفس میں اور اس کے وجود میں کچھ ایسی صفات کا داخل ہو جانا جو اس کے لیے ضرر کا باعث ہے. یعنی یہی اختلال شخصیتی میں روان شناس و دانشمندان کہتے ہیں کہ اگر انسان کی شخصیت نمائشی ہے یا 2 قطبی ہے تو وہ عین ممکن ہے کہ تنوع طلبی کا شکار ہو جائے. اگر اس کی ذات میں شخصیت نمائشی ہے. شخصیت نمائشی یعنی کیا؟ یعنی اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو شوق ہے، اس کو عادت ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کو ظاہر کرنا ہے. اور جب انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کو ظاہر کرنا ہے، تو پھر ایک وقت کے بعد انسان تھک جاتا ہے، بولتا ہے کہ یار یہ مجھے نہیں دکھانا، اب مجھے کچھ اور دکھانا ہے. بس یہیں پر اس کی تنوع آتی ہے. یہیں پر ممکن ہے یہ لباس ہو، ممکن ہے وہ کوئی شخص ہو، ممکن ہے وہ کوئی قریبی دوست ہو. یہ تنوع طلبی ہر جگہ اپنا کام دکھاتی ہے، ہر جگہ عملی ہوتی ہے. بس یہ صفت نہیں آنی چاہیے انسان کے اندر. پس جہاں پر ہم نے بتایا کہ جڑ کیا ہے 3 چیزوں میں. پہلی ہو گیا اختلال شخصیت، یعنی یا شخصیت 2 قطبی ہوگی یا شخصیت نمائشی ہوگی. وہ فوراً متوجہ ہو جائے کہ یہ تنوع طلبی آئے گی، اب اس کے دروازے کھل رہے ہیں. دوسرا عصر جدید کی بیماری. عصر جدید کی بیماری میں کہتے ہیں کہ یہ جو آج ہمارے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارم موجود ہے،
اس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے عصر جدید کی بیماری لوگوں میں منتقل ہو رہی ہے جو تنوع طلبی کو تحریک کرتی ہے. یعنی وہ بمبارمنٹ اطلاعاتی جو انسان کو سوشل میڈیا سے ملتی ہے، ممکن ہے یہ اطلاعات یا یہ انفارمیشن کی بمبارمنٹ انسان کو تنوع طلب بنا دے یا متعدد انتخاب موجود کر دے. یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس معلومات نہیں ہے تو وہ تنوع طلبی کے پاس نہیں جاتا یا اس کی صفت اس کے اندر نہیں آتی، مگر اس کے پاس ایک آپ اطلاعات کی بمبارمنٹ کر دیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے، اور پھر اسی پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ متعدد انتخاب بھی اس کو دکھا دیں، تو یہاں پر عین ممکن ہے کہ یہ فرد تنوع طلبی میں مبتلا ہو جائے. اور تیسرا ریشہ اور بہت اہم ہے، وہ ہے تعہد کا خوف. تعہد یعنی وہی عہد سے ہے، یعنی عہد و وفا. تعہد کا خوف انسان کو جب لاحق ہو جاتا ہے، یعنی عہد وفانے کا خوف، اس سے ڈرنا، تو یہاں پر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ بھاگتا ہے عمیق وابستگی سے اور ذمہ داری سے. یعنی ایک انسان ہے، اس کو آپ دیکھیں گے کہ عمیق وابستگی پیدا نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری اور صمیمیت عمیق سے بھاگتا ہے. یعنی وہ وابستگی پیدا نہیں کرتا کسی شخص سے، کسی فرد کی نسبت، اور اسی لیے وہ اشخاص کو بدلتا رہتا ہے. ممکن ہے دوستان کو بدلتا رہے، ممکن ہے آپ جو ہے وہ اپنے سرکل میں جس میں وہ ملوث ہے اس کو بدلتا رہے، این ممکن ہے کہ آپ اپنے شریک حیات کو بدل دیں. یہاں پر یہ جو تعہد کا خوف ہے، یہ جو عہد و پیما کو نبھانے کا طرز ہے، وہ انسان کو تنوع طلب بناتا ہے. یہ اس کے ریشے میں ہے. یعنی یہ تین ریشے جہاں پر موجود ہوں گے، اختلال شخصیت، عصر حاضر کی بیماری یعنی یہی سوشل میڈیا کی بمبارمنٹ اطلاعات اور انفارمیشن کی، اور تعہد کا خوف، اگر یہ تین چیزیں ریشے ہم نے درست کر لیے تو پھر ممکن ہے کہ ہم تنوع طلبی کی انسان پر قابو پا سکتے ہیں. یعنی یہاں پر اگر تعہد کا خوف یا اس کی مثال ہم دیں تو زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو طلاق شدہ افراد ہوتے ہیں، نو میٹر میل ہو یا فیمیل، طلاق شدہ افراد طلاق کے بعد تنوع طلبی میں ملوث ہو جاتے ہیں. کیسے ملوث ہوتے ہیں؟ بہت آشکار ہیں. ممکن ہے اس کی نشانیاں آپ کے اطراف میں ہوں، آپ کی فیملی میں، آپ کے شہر میں. اس کی مثالیں انسانوں کے اطراف میں موجود رہتی ہیں، صرف اس کے علائم کو سمجھنا پڑتا ہے. اب دیکھیں، مختلف اور متعدد طور پر جو طلاق شدہ افراد ہوتے ہیں یہ کافی عرصے تک شادی نہیں کرتے، یعنی ایک غیر معمولی مدت تک شادی کی طرف دوبارہ قدم نہیں بڑھاتے، اور اس پہ بہانے ممکن ہے بہانے تراشی کریں کہ اب مجھے اعتماد نہیں رہا. یعنی لڑکا کہے کہ اب مجھے عورت ذات پہ اعتماد نہیں رہا، یا عورت یہ کلیم کرے کہ اب مجھے مرد ذات پر اعتماد نہیں رہا. یہ مختلف بہانے تراشی کر کے، کیونکہ طلاق کے بعد ایک آزادی کی فضا ان کو میسر آتی ہے، تو یہ جاتے ہیں تنوع طلبی کے اس میں. یعنی اگر ایک خاتون ہے اور ان کی طلاق ہو گئی ہے تو اب یہ دوسری شادی نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ یہ تنوع طلبی میں ملوث ہو چکی ہیں. یہی حضرات جو طلاق کے بعد اپنے رشتہ داروں سے اور اپنی فیملی سے کہتے ہیں کہ اب مجھے اعتماد نہیں رہا جنس مخالف پر، اگر آپ انہی لوگوں کی زندگیاں اور انہی لوگوں کی فعالیت اور ان کے موبائل اٹھا کے دیکھیں تو ان کے صبح و شام جنس مخالف کے ساتھ گزرتے ہیں. یعنی وہ لڑکا جس کی طلاق ہوئی ہے یہ بھی انواع و اقسام کی خواتین کے ساتھ ملوث ہے گناہ میں. اور اسی طرح اس متعلقہ خاتون کو بھی آپ دیکھیں جو بظاہر بہانہ تراشی کرتی ہیں کہ مجھے مرد ذات پہ اعتماد نہیں رہا، یا مختلف قسم کے بہانے ہو سکتے ہیں، مگر اپنی عملی زندگی میں اس بات کو روشن کر رہی ہیں کہ میری صبح و شام جنس مخالف یعنی مرد حضرات کے صحبت میں گزرتے ہیں. یعنی ان کی موبائل اور ان کی فعالیت گواہی دیتی ہے کہ یہ اپنے دعوے میں تضاد رکھتے ہیں. یعنی یہی دو حضرات، میل اور فیمیل، بس یہاں پر ان دونوں کو تعہد کا خوف ہے، یعنی عہد و پیمان کا خوف ہے، اسی لیے یہ اشخاص کو بدلتے رہتے ہیں. یعنی ایک مدت ایک شخص کے ساتھ وقت گزارتے ہیں،
پھر وہاں پر ان کو خوف لاحق ہوتا ہے، تعہد کا، عہد و وفا کا، وہاں پر پھر یہ صمیمیت عمیق اور ذمہ داری سے بھاگتے ہیں اور وہ شخص کو فوراً بدل لیتے ہیں، اس شخص کو بدلنے کے بعد کسی اور طرف جاتے ہیں اور وہاں بھی یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں میں وابستہ نہ ہو جاؤں اور کہیں مجھ پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہو جائے، بس یہ ساری زندگی دوسری شادی کی طرف قدم نہیں بڑھاتے اور تنوع طلبی میں اور گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ اگر تنوع طلبی پہ آپ نے اتنا بیان کر دیا، تنوع طلبی کی جڑیں بیان کر دیں، تنوع طلبی کے علائم بیان کرتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک درمان ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تنوع طلبی کے علاج کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ اس میں ملوث انسان پہلے خود اقدام کرے، یعنی خود یہ تنوع طلب انسان اس بات پر اظہار کرے کہ میرے اندر یہ صفت آ گئی ہے، اب مجھے اس سے باہر آنا ہے۔ یہ سب سے بڑی مشکل ہے، کیونکہ یہ افراد جو تنوع طلبی میں ملوث ہوتے ہیں یہ کوشش ہی نہیں کرتے اس تنوع طلبی سے باہر آنے کے لیے، یعنی یہ اتنی جالب ہے اور یہ اتنی اٹریکٹیو ہے انسان کے لیے کہ یہ اس سے باہر نہیں آنا چاہتے، کیونکہ اگر اس سے باہر آئیں گے تو پھر انہیں کسی ایک انسان سے اور کسی ایک چیز سے تعہد کا اظہار کرنا پڑے گا اور یہ ان کے لیے سخت ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ تنوع طلبی کی جڑ کو درست کر دو، جڑ نہیں ہوگی تو پھر تنوع طلبی نہیں آئے گی۔ مگر یہاں پر تنوع طلبی کے معالجے اور درمان میں ایک بڑی مشکل ہے کہ جو لذت ان کی گٹھیوں میں بھر جاتی ہے عزیزان، تنوع طلب انسانوں کی گٹھی میں، ان کے خون میں، ان کے افکار میں، ان کے ذہن میں ایک کثافت اور ایک غلاظت بھر جاتی ہے، انواع و اقسام کے لوگوں سے، جن سے مخالف سے ارتباط قائم کرنا۔ اب آپ ان افراد کو کہیں گے کہ تنوع طلبی کو چھوڑ دو اور باہر آ جاؤ اس سے۔ کوئی بھی دوسرا انسان تنوع طلب انسان کو اس دلدل سے باہر نہیں لے کر آ سکتا، اور یہی تنوع طلبی کے معالجے میں بڑی مشکل ہے۔ خود تنوع طلبی میں ڈوبا ہوا انسان اگر کوشش کرے اپنا درمان بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو نجات بھی دے سکتا ہے، مگر کوئی دوسرا فرد اگر جائے گا ان کو اس کثافت سے اور ان کو اس غلاظت سے باہر نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ وہاں پر کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کی علامتیں تنوع طلبی کی اور ویرائٹی سیکنگ کی بہت آشکار ہیں اور کسی قسم کی توجیہ بھی قابل قبول نہیں ہے، یعنی روز روشن کی طرح آشکار ہے کہ یہ انسان تنوع طلب ہے، یہ انسان چیزوں کو بدلنے میں اور افراد کو بدلنے میں، عواطف طور پر، احساساتی طور پر، جن سے مخالف میں، رابطے جنسی میں، جنسی تعلقات برقرار کرنے میں تنوع طلبی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کو آپ ہر ایک معین مدت کے بعد کسی اور کے ساتھ ملوث پائیں گے، اور پھر یہ انسان جب متعدد حرام اور متعدد گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو پھر اس کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اگر ان کی جو حرام لذت ہے وہ ان کی گٹھیوں میں جب بھر جاتی ہے تو پھر اس سے باہر آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تنوع طلبی میں دو طرح کے افراد ملوث ہوتے ہیں، ایک بالغ افراد اور ایک بچہ جو حالت رشد میں ہے۔ یہاں پر جو بالغ افراد ہیں وہ تنوع طلبی سے باہر آنے کی خود سے اقدام کریں گے، یعنی کوئی دوسرا فرد ان کے لیے کوئی اقدام نہیں کر سکتا، خود انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کسی دلدل میں پھنس گئے ہیں اور ہمیں اس سے باہر آنا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کے پاس کوئی بیماری آتی ہے، کوئی اختلال شخصیت آتا ہے، کوئی ایسی بری صفت آتی ہے تو آپ اس کے لیے درمان کے لیے، معالجے کے لیے جاتے ہیں اس کے ایکسپرٹ کے پاس، اور کاؤنسلرز اور سائیکالوجسٹ ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر جگہ موجود ہیں۔ تو آپ ان سے کنسلٹ کریں گے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر ویرائٹی سیکنگ کی صفت یا تنوع طلبی کی صفت آ گئی ہے۔ بس یہاں پر بالغ انسان خود اقدام کریں گے کہ انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ البتہ والدین چائلڈ سائیکالوجسٹ کی رہنمائی کے مطابق بچوں کے اندر، یا وہ بچہ جو رشد کی حالت میں ہے اس کے اندر اگر علائم دیکھیں، نشانیاں دیکھیں، سائن دیکھیں کہ اس کے ریشے میں تنوع طلبی آ رہی ہے، یہ جوان مصیبت سے بچ جائے گا اگر وقت سے پہلے والدین اقدام کریں۔ حالت دین اسلام میں تنوع طلبی کا کیا تصور ہے؟ یعنی ہم نے سائیکالوجی میں تو بتا دیا کہ یہ ایک شخصیتی صفت ہے، ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ذیل میں آتی ہے،
تو اسلام میں تنوع طلبی کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے؟ ہرگز اسلامی تعلیمات نے تنوع طلبی غیر سالم سے روکا ہے۔ تنوع طلبی غیر سالم یعنی تنوع طلبی کے مقابلے میں جو اسلامی متون میں اصطلاح ہے وہ ہے قناعت، یعنی قانع رہنا۔ قناعت یعنی وہی قانع رہ کر زندگی سے راضی رہنے کی تلاش کرنا۔ تنوع طلبی کے مقابلے میں ہے قناعت، یعنی یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو محتاج نہ ہونا، یہ جو بے نیازی ہے، یہ ثروت کے زیادہ ہونے میں نہیں ہے کہ انسان کہے کہ خدایا تو مجھے بے نیاز کر دے، خدایا تو مجھے مال و دنیا اور دولت و ثروت سے بے نیاز کر دے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے ثروت اصلی، یہ نہیں ہے بے نیازی۔ پیغمبر کہتے ہیں بے نیازی یہ ہے کہ تمہارا نفس بے نیازی تک پہنچ جائے، یعنی یہی تنوع طلبی، یعنی انسان کا نفس کہے کہ جو میرے پاس ہے میں اس سے راضی ہوں۔ انسان کا نفس گواہی دے کہ میں راضی ہوں، میں قانع ہوں، اب مجھے انواع و اقسام کے افراد یا انواع و اقسام کی چیزیں اور تجملات نہیں چاہیے۔ بس پیغمبر اکرم ہمیں کیا گزارش کر رہے ہیں کہ اصلی ثروت اگر چاہیے، اصلی بے نیازی اور بے محتاجی کو کسی کو لینا ہے تو وہ نفس کو بے نیاز یا غیر محتاج بنا دے۔ جب نفس انسان کا چاہت نہیں کرے گا، کسی چیز کو چاہے گا نہیں، تو پھر عمل میں بھی وہ چیز نہیں آئے گی۔ بس یہاں پر دو چیزیں بتائیں کہ تنوع طلبی کے مقابلے میں ہے قناعت یا قانع رہنا، دوسرا یہ پیغمبر کی روایت ہم نے بیان کی، تیسرا اسلامی متون میں دو اصطلاحات ہیں اور وہ اس تنوع طلبی کے باب میں یوز کی جاتی ہیں، ایک ہے ذواق اور دوسرا ہے ذواقہ، یعنی یہ ایک مرد ہے ذواق اور ذواقہ عورت ہے۔ یہ دو اصطلاحات یوز کی ہیں اور اس پر پیغمبر کا اور ائمہ کا رد بھی ہے۔ ذواق کہتے تھے کہ صرف اور صرف جنسی خواہشات کے لیے اشخاص اور افراد کو بدلتے تھے یہ لوگ، یعنی طلاق دیتے تھے صرف اور صرف جنسی عمل کے لیے، یعنی خود یہ ذواق اور خود ذواقہ یعنی یہی خواتین بھی تاریخ میں جنسی خواہشات کے لیے، تنوع طلبی کے لیے جدا ہو جاتی تھیں، خلا لے لیتی تھیں، طلاق کا مطالبہ کرتی تھیں، کیونکہ ان کے دماغ پر جنسی تعلقات کی تنوع طلبی چھائی ہوئی تھی۔ تو یہ تاریخ میں دو نام ہیں، اصطلاحات ہیں ذواق اور ذواقہ۔ حالانکہ آج کے دور میں یہ ذواق بھی موجود ہیں اور ذواقہ بھی موجود ہے، ان کی شناخت کی ضرورت ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ آج کے ذواق زیادہ خطرناک ہوں یا آج کے ذواقہ زیادہ خطرناک ہوں۔ کیوں خطرناک ہوں؟ کیونکہ آج جو اطلاعات کی بمبارمنٹ ہم پر ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، انسان بغیر تنوع طلبی غیر سالم کے رہ نہیں سکتا، اور خود اگر تنوع طلبی کا شکار ہو جائے تو اس سے باہر آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تو یہ آج خطرناک ہے۔ آج ممکن ہے ایسا نہ ہو کہ صرف اور صرف جنسی خواہشات کے ارتکاب کے لیے انسان اشخاص کو بدلتا رہے، ہمسری کو بدلتا رہے۔ آج اور خطرناک ہے، ممکن ہے انسان شادی شدہ بندھن میں ہو مگر پھر بھی تنوع طلبی کے لیے معصیت اور گناہ کا ارتکاب کرے، کہ یہ ہم طلاق والے درس میں بیان کریں گے آگے چل کے کہ یہ ذواق اور ذواقہ آج کے دور میں کس نوعیت پہ ہیں اور ہمیں کیسے پہچان سکتے ہیں ان کو۔ آخری میں تنوع طلبی اسلام کی نگاہ میں یہاں پر ایک آیت قرآنی کا ذکر کر دیتے ہیں، تنوع طلبی کے باب میں ذکر کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تنوع طلبی کی اصطلاح نہیں آئی ہے، مگر وہی موضوع اور وہی ٹاپک جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس آیت قرآنی کو تلاوت کرنے سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ تنوع طلبی کے محرکات ہیں، تنوع طلبی بیرونی عوامل سے آتی ہے۔ ممکن ہے ایک انسان کو ضرورت نہ ہو مگر وہ کسی دوسرے کی زندگی میں دیکھے کہ اس کے پاس فلان چیزیں موجود ہیں، یا اس کے پاس متعدد ہمسر موجود ہیں، یا اس کے پاس بہترین گاڑی اور بہترین ڈیکوریشن موجود ہے، اور اس کے پاس دنیا جہان کی چیزیں موجود ہیں،
تو اب یہ انسان یہ جو مناظر دیکھ رہا ہے، یہ جو انفارمیشن اس کے پاس آ رہی ہے، یہ اس سے تنوع طلبی کو لے گا، اس کے ذہن میں فوراً ایک سوچ آئے گی کہ میرے پاس یہ موجود ہے، یہ بہتر نہیں ہے، اس کے پاس موجود ہے وہ بہتر ہے، پس میں بھی اسی جیسی کوئی چیز پرچیز کرتا ہوں یا اسی جیسی چیز کو لیتا ہوں۔ یہ تنوع طلبی ہے۔ ہمیشہ تنوع طلبی بیرونی عوامل سے پھوٹتی ہے، یعنی باہر انسان ایک چیز دیکھتا ہے، ممکن ہے حضوری طور پر دیکھے، ممکن ہے سوشل میڈیا پہ دیکھے، ممکن ہے وہ کسی کتاب میں داستان پڑھ کے اس کو تخیلاتی طور پر دیکھے۔ عوامل اس کے ہمیشہ بیرونی ہوں گے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ آیت قرآنی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو تنوع طلبی کی غرض سے نہ دیکھیں۔ اس آیت کا ترجمہ سادہ ترین مفہوم بیان کر دیتے ہیں کہ آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، یہ جو ہم نے مختلف گروہوں کو، مختلف قسم کے لوگوں کو چیزیں عطا کی ہوئی ہیں، یہ جو مال دنیا عطا کیا ہوا ہے، کیا عطا کیا ہوا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ حیات دنیا کی جو زینت عطا کی گئی ہے مختلف طور پر، آپ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ کس لیے ہے؟ یہ فتن کے لیے ہے، یعنی آزمائش کے لیے ہے، ان کے امتحان کے لیے ہم نے ان کو چیزیں دی ہیں۔ تو ان کو چیزیں دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان تحریک ہو جائے کہ اس کے پاس ہے تو میں بھی بھاگ دوڑ کرتا ہوں اس کو پانے کے لیے۔ قرآن کا واضح حکم ہے کہ لا تمدن عینیک، یعنی آپ نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنی ہے ان کی طرف۔ اس نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے کہ مجھے تنوع طلب ہو جانا چاہیے، اس نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے کہ یہ جو زہرۃ الحیات الدنیا ہے اس کے پاس، یہ میرے پاس بھی آ جائے۔ خدا کہہ رہا ہے وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ جو آپ کے رب نے آپ کو رزق دیا ہے، رزق یعنی وہی انسان کی ضروریات زندگی یا اس کی جو احتیاج ہے اس کو رزق کہتے ہیں۔ رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے۔ وہ جو خدا نے آپ کو رزق دیا ہے وہ خیر بھی ہے، بہتر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، یعنی باقی رہنے والا بھی ہے، پائیدار بھی ہے۔ یہاں پر قرآن ایک زیبائی بیان کر رہا ہے کہ اگر تم تنوع طلبی کے گراؤنڈ میں جا کے فعالیت انجام دو گے تو پھر وہ تنوع طلبی سے جو کچھ تمہارے پاس آئے گا نہ وہ خیر ہوگا، نہ وہ ابقا ہوگا، نہ وہ بہتر ہوگا، نہ وہ پائیدار ہوگا۔ ایک انسان کی زندگی دیکھیں، وہ بہت زیادہ تنوع طلبی میں گزارتا ہے اور آخری میں آ کے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ کیوں نابود ہوتا ہے؟ کیونکہ نہ اس میں خیر تھا نہ وہ باقی رہنے والی تھی۔ پس قناعت کا ٹاپک اور قناعت کا موضوع ہمیں بتا رہا ہے کہ تنوع طلبی کو روک کر قناعت اختیار کرو۔ جب قناعت اختیار کرو گے تو خدا کہہ رہا ہے کہ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کا دیا ہوا رزق آپ کے لیے خیر اور باقی رہنے والا ہے۔ قرآن نے تصحیح کر دی کہ دوسروں کی زندگی میں آپ نے تاک جھانک کر کے وہاں سے تنوع طلبی نہیں لینی ہے کہ اس کے پاس تو بہت اچھا فرنیچر ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اچھی ہمسر ہے یا اچھا ہمسر ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے بچے کیوں گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اس کے پاس لباس برانڈڈ ہیں، میرے پاس کیوں لباس اتنے سادہ ہیں۔ یعنی یہ ختم نہ ہونے والی دنیا ہے نا عزیزان۔ جب انسان قرآن کے احکامات کو اور قرآن کی گزارشات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرے گا تو پھر وہ نابود ہوگا۔ پس قرآن ہمیں نابودی سے بچانے کے لیے یہ آیت بیان کر رہا ہے کہ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو ان لوگوں کی زندگیوں میں یا ان لوگوں کی طرف، مختلف لوگوں کو جو زہرۃ الحیات دنیا دیا ہے ان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ۔ یہ امتحان اور آزمائش کے لیے ان کو چیزیں دی گئی ہیں، نہ کہ ان کو دی گئی ہیں اور تم بھی اگر کوشش کرو تو وہ پا سکتے ہو۔ ممکن ہے اگر آپ کے پاس کل کو یہ چیزیں آ جائیں تو یہ آپ کے لیے بھی آزمائش اور امتحان کے طور پر بھی آئیں گی۔ عزیزان، تنوع طلبی کی انتہا افسردگی ہے، پشیمانی ہے اور تنہائی۔ یہ بات دماغ میں رکھ لیں۔
یعنی تنوع طلبی کا آغاز ہوتا ہے عدم کنٹرول انسان کا اور بیرونی عوامل پر۔ جب بیرونی عوامل کو دیکھے گا تو پھر اس کی چاہت اور فعالیت کا دار و مدار ہو جائے گا دوسرے لوگوں پر۔ جب دوسروں لوگوں پر فعالیت کا دار و مدار ہوگا تو پھر یہی تنوع طلبی انسان سے چین اور سکون چھین لے گی۔ جب چین اور سکون جاتا ہے تو اس کی جگہ آتی ہے نارضایتی، اور نارضایت انسان عاطفی، خانوادی اور سماجی طور پر ایک ضرب لگاتا ہے اپنے اوپر، کاری ضرب لگاتا ہے جب انسان ناراضی ہوتا ہے۔ جب انسان کو یہ عاطفی اور سماجی اور معاشرتی ضرب لگتی ہے، اس کے ارتباط ٹوٹتے ہیں، تو پھر یہ جاتا ہے آزادی اور استقلال اور خود مختاری اور انتقام لینے کی طرف۔ انتقام لیتا ہے نا انسان جب اس کو زندگی میں شکست ہوتی ہے، اب وہ آزاد اور خود مختار ہوتا ہے۔ جب انتقام لینے کے لیے جائے گا تو پھر یہ شخص بنے گا ذہنی مریض، پھر یہ شخص بنے گا تخریب کار، پھر لوگ اس سے روابط ختم کر دیں گے۔ کوئی بھی انسان ذہنی مریض اور تخریب کار انسان سے اپنے روابط کو بنانا نہیں چاہتا، پر جب سارے لوگ ان سے قطع رابطے کر دیں گے تو پھر یہ انسان پشیمانی، افسردگی اور تنہائی کا شکار ہوگا۔ اور جس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اس کا آغاز ہوا تھا عدم کنٹرول اپنے آپ پر اور بیرونی عوامل پہ آنکھیں لگانا۔ بس تنوع طلبی کی انتہا افسردگی، پشیمانی اور تنہائی ہے۔ خدا کی پناہ مانگے کہ تنوع طلبی انسان کی صفات کا حصہ بنے۔ خدا سے پناہ مانگے، خدا سے مدد مانگے انسان کہ اس کو کنٹرول عطا کرے اپنے نفس پر۔ پیغمبر کی روایت کے مطابق کہ انسان کے نفس کو بے نیاز اور بے محتاج بنائے۔ جب انسان کا نفس چاہے گا نہیں کچھ تو پھر عمل بھی اس سے نہیں پھوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہر انسان جو بھی تنوع طلبی میں ملوث ہے اس کو قوت عطا کرے کہ وہ خود کو درمان دے، وہ خود کا معالجہ کرے، خود کو متوجہ کرے وقت آنے سے پہلے، کیونکہ اگر انسان تنہائی، افسردگی اور پشیمانی کے عالم میں چلا جائے تو پھر اس کی نجات کے راستے بہت ہی محدود ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔